बॉस ने मुझ पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे टर्मिनेट किया तो मैंने भी हार मानने से इनकार कर दिया। जबकि मेरा बॉस और उसके पार्टनर्स मेरी बर्बादी का जश्न मनाने लगे, मगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन उनके जश्न मनाने का नहीं बल्कि बर्बादी की शुरुआत का दिन था। क्योंकि ऑफिस से निकाले जाते वक्त गलती से मैंने वो काली डायरी भी अपने बैग में रख ली थी, जिस पर 1 साल बाद जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं चौंक कर रह गई। तभी मेरा साबका बॉस और उसके गुंडे मेरे कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगे, क्योंकि उस डायरी के खुफिया रिकॉर्ड के मुताबिक मेरा बॉस ऑफिस की उस चमकदार और शीशे से बने कैबिन की सर्दी आज मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। मेरी आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मेरी बीनाई को इस हद तक धुंधला दिया था कि मुझे अपने ही हाथ कांपते हुए मुश्किल नजर आ रहे थे। मैं फर्श पर बैठे ही अपना वो सामान समेट रही थी जो कुछ देर पहले मेरे बॉस सिकंदर ने इंतहाई बेदर्दी से मेरी मेज से नीचे फेंक दिया था। बाहर कॉरिडोर से आने वाले कहे मेरे वजूद पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। ये कहे सिकंदर और उसके बिजनेस पार्टनर्स के थे, जो शीशे की दीवार के उस पार खड़े कॉफी के मग हाथ में लिए मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे थे। उनके चेहरों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, एक ऐसा तकब्बुर था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। और मार्का था भी क्या, एक बेगुनाह, मेहनती और ईमानदार लड़की को अपने काले करतूतों की भीख चढ़ाना। मेरी सिसकियों की आवाज़ उस शीशे के कैबिन से बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरी खामोशी और बेबसी उनके लिए किसी मधुर गीत से कम नहीं थी। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब ठीक 1 घंटा पहले मुझे HR की तरफ से सिकंदर के ऑफिस में तलब किया गया था। मैं अपनी रूटीन की फाइलें लेकर उसके कैबिन में दाखिल हुई थी, ये सोच करके शायद किसी नए प्रोजेक्ट पर बात करनी है। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ का माहौल आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सिकंदर अपनी घूमने वाली कुर्सी पर फिरौन की तरह बैठा था। उसके दाएं बाएं उसके 2 पार्टनर्स कामरान और साहिर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मेज पर कुछ फाइलें बिखरी पड़ी थी। मैंने घबराकर पूछा, सर आपने बुलाया? सिकंदर ने जवाब देने की बजाय एक मोटी सी सुर्ख फाइल मेरी तरफ उछाल दी। फाइल मेज से होती हुई सीधा मेरे कदमों में आ गिरी। इसे उठाओ जोया, और ज़रा ऊंची आवाज़ से पढ़ो कि तुमने इस कंपनी के साथ क्या किया है। सिकंदर की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। मैंने कांपते हाथों से वो फाइल उठाई। जैसे ही मैंने पहला सफ़ा पलटा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो कंपनी के फाइनेंस और ऑडिट की रिपोर्ट्स थी, जिनमें पिछले 6 महीनों के दौरान होने वाली लाखों रुपए की खर्च बर्च का सारा मलबा मुझ पर डाला गया था। वहाँ मेरे जाली दस्तखतों वाले वाउचर्स मौजूद थे, वो ईमेल्स थी जो मैंने कभी नहीं की थी, और वो ट्रांजैक्शंस थी जिनका मुझे इल्म तक नहीं था। ये सब झूठ है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरी दस्तखत नहीं है। मेरी आवाज़ मेरे ही गले में फंस कर रह गई थी। मैंने बेबसी से सिकंदर की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। झूठ, सबूत तुम्हारे हाथ में है जोया। तुमने कंपनी के 50 लाख रुपए गबन किए हैं। हम चाहें तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तुम सालों जेल में सड़ती रहोगी। तुम्हारे खानदान की जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी खाक में मिल जाएगी। कामरान ने आगे बढ़कर धमकी आमेज लहजे में कहा। मैं समझ चुकी थी कि ये एक सोची समझी साजिश थी। पिछले कुछ अरसे से मुझे सिकंदर और उसके पार्टनर्स की कुछ मशकूक सरगर्मियों का अंदाज़ा हो रहा था। मैंने कई बार कुछ ऐसी फाइलें और ट्रांजैक्शंस देखी थी जो कंपनी के खातों से मुताबिकत नहीं रखती थी। मैंने ईमानदारी दिखाते हुए 1-2 बार सिकंदर से इस बारे में बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया था।
اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی چوری اور کرپشن کو چھپانے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے تھے، ایک تو اپنا سارا کالا دھن سفید کر رہے تھے اور دوسرا اس جرم کا سارا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر ڈال کر خود کو قانون کی نظر میں معصوم ثابت کر رہے تھے۔ میں خاموش نہیں رہوں گی، میں سب کو بتاؤں گی کہ یہ تم لوگوں کی سازش ہے۔ میں نے آخری بار ہمت جمع کر کے چیخنے کی کوشش کی۔ سکندر نے ایک زوردار کہکہا لگایا، اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ گی؟ کسے بتاؤ گی؟ اس معاشرے کو جو ہمیشہ ایک عورت کے کردار پر شک کرتا ہے، یا اس قانون کو جسے ہم جیسے لوگ اپنی جیب میں رکھتے ہیں؟ زویا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ایک معمولی سی ملازم ہو اور ہم اس شہر کے سب سے بااثر لوگ۔ ہماری ایک کال پر تمہاری پوری فیملی غائب ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان بند رکھو، اپنا سامان اٹھاؤ اور چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ ٹرمینیشن لیٹر ہے، اس پر سائن کرو اور دفع ہو جاؤ۔ اس کے الفاظ کسی خنجر کی طرح میرے دل میں اتر رہے تھے۔ میں تنہا تھی، میرے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی طاقت جو ان کا مقابلہ کر سکتی۔ میرے گھر میں بوڑھے والدین تھے جن کی کفالت میرے ذمہ تھی، میں انہیں کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میرے پاس ہار ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اس ٹرمینیشن لیٹر پر دستخط کر دیے، جس پر لکھا تھا کہ مجھے کرپشن اور کمپنی کے اصولوں کی خلاف ورزی پر نکالا جا رہا ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے ذلت آمیز لمحہ تھا۔ میں سکندر کے کیبن سے نکل کر اپنے کیبن میں آئی تھی اور اب فرش پر بیٹھی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا، غصہ، بے بسی، ذلت اور انتقام کی ایک بے نام سی آگ جل رہی تھی، لیکن میں بالکل بے بس تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنی ڈیسک پر موجود فائلیں، اپنی ذاتی ڈائری، پین اور کچھ کتابیں اپنے ہینڈ بیگ میں ٹھوسنا شروع کر دی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ اور افراتفری میں میری میز پر رکھی ایک اور ڈائری جو سیاہ رنگ کی تھی اور بالکل میری ذاتی ڈائری جیسی دکھتی تھی، میں نے اسے بھی اپنا سمجھ کر بیگ میں ڈال لیا۔ دراصل جب سکندر مجھ پر چیخنے کے لیے میرے کیبن تک آیا تھا تو وہ کالی ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے غصے میں میری میز پر پٹخ دی تھی، اور پھر اپنے غرور اور جیت کے نشے میں اسے وہیں بھول کر باہر چلا گیا تھا۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے بیگ میں جانے والی وہ کالی ڈائری میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی تھی۔ سامان سمیٹنے کے بعد میں نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور کیبن سے باہر نکلی۔ پورا آفس مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک میری عزت کرتے تھے، آج ان کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی۔ کچھ لوگ کانا پھوسی کر رہے تھے، کچھ طنزیہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے سر جھکائے رکھا اور تیز قدموں سے آفس کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں بلڈنگ سے باہر نکلی، آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی میری بے بسی پر رو رہا ہو۔ میں بارش میں بھیگتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گی، انہیں کیا بتاؤں گی کہ میری نوکری کیوں چلی گئی۔ اس دن سے میری زندگی کا وہ سیاہ ترین سال شروع ہوا جس نے مجھے اندر سے مکمل طور پر توڑ دیا۔ کرپشن کے الزام کے ساتھ نکالے جانے کی وجہ سے مجھے کسی اور اچھی کمپنی میں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جہاں بھی میں انٹرویو کے لیے جاتی، میری پچھلی کمپنی سے بیک گراؤنڈ چیک کے دوران مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ سکندر نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ میری ساکھ اس حد تک تباہ ہو جائے
کہ میں دوبارہ کبھی اس انڈسٹری میں کھڑی نہ ہو سکوں۔ آہستہ آہستہ میری جمع پونجی ختم ہونے لگی۔ گھر کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ میری والد کی دوائیاں آنا بند ہو گئیں۔ میری چھوٹی بہن کی فیس کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے کالج چھوڑنا پڑا۔ محلے والوں اور رشتہ داروں کی چبھتی ہوئی نظریں اور طعنے الگ تھے، جنہیں کسی نہ کسی طرح بھنک پڑ گئی تھی کہ مجھے گبن کے الزام میں نکالا گیا ہے۔ میں دن رات اپنے کمرے میں بند رہتی، اندھیرے میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ ڈپریشن اور بے بسی نے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ راتوں کو مجھے سکندر اور اس کے پارٹنرز کے کہے سنائی دیتے۔ وہ منظر جب انہوں نے میری عزت نفس کو اپنے جوتوں تلے روندا تھا، میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا اس دنیا میں کوئی انصاف نہیں؟ کیا ظالم ہمیشہ یوں ہی مسکراتے رہیں گے اور مظلوم اندھیروں میں سسکتے رہیں گے؟ میں نے کئی بار خودکشی کا بھی سوچا، لیکن پھر اپنے بوڑھے والدین کا چہرہ یاد آ جاتا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیے، ٹیوشنز پڑھائیں، فری لانسنگ کی، بس کسی نہ کسی طرح اپنے گھر کا چولہا جلائے رکھا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا اور مان لیا تھا کہ شاید یہی میری قسمت ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں سکندر اور اس کے ظلم کو بھول چکی ہوں، لیکن میں غلط تھی۔ لاوا اندر ہی اندر پک رہا تھا، اسے بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی، اور وہ چنگاری مجھے ٹھیک 1 سال بعد ملی۔ وہ نومبر کی ایک سرد شام تھی۔ سردیوں کے کپڑے نکالنے کے لیے میں نے اپنے کمرے کی الماری کا سب سے نچلا خانہ کھولا، جسے میں نے پچھلے 1 سال سے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہاں پرانے کپڑوں کے نیچے مجھے اپنا وہ پرانا ہینڈ بیگ نظر آیا جو میں آفس کے آخری دن اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس بیگ کو دیکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی۔ وہ ساری ذلت اور وہ درد دوبارہ تازہ ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس بیگ کو باہر نکالا۔ اس پر ہلکی سی گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس میں موجود فالتو چیزیں نکال کر پھینک دوں اور بیگ کو دھو لوں۔ میں نے زپ کھولی اور اندر ہاتھ ڈالا۔ اس میں میرے کچھ پرانے پین، ایک سوکھا ہوا مارکر، میری ذاتی سرخ ڈائری اور کچھ پرانے کاغذات تھے۔ لیکن تبھی میرے ہاتھ میں ایک اور ڈائری آئی۔ میں نے اسے دوبارہ باہر نکالا۔ وہ ایک کالے رنگ کی چمڑے کی ڈائری تھی۔ میں نے الجھن سے اسے دیکھا۔ یہ ڈائری میری تو نہیں ہے، میں نے تو کبھی کالی ڈائری استعمال نہیں کی۔ میں نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے سوچا۔ اس کا چمڑا کافی قیمتی لگ رہا تھا اور اس پر کوئی نام بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن پر زور ڈالنے پر مجھے دھندلا سا یاد آیا کہ شاید یہ سکندر کی ڈائری تھی جو اس دن گھبراہٹ میں میری میز سے میرے بیگ میں آ گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرا پہلا خیال تھا کہ اسے سیدھا کچرے کے ڈبے میں پھینک دوں، کیونکہ سکندر سے جڑی کوئی بھی چیز میرے لیے زہر سے کم نہیں تھی۔ لیکن انسانی فطرت اور ایک عجیب سے تجسس نے میرے ہاتھ روک لیے۔ میں نے بستر پر بیٹھ کر اس کالی ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ وہاں کچھ تاریخیں اور کچھ ہندسے لکھے تھے، جن کے آگے کچھ نامکمل نام تھے۔ KMSH دبئی 15 ملین۔ میں نے اگلا صفحہ پلٹا۔ وہاں کچھ اور حساب کتاب تھا، لیکن یہ عام کمپنی کا حساب نہیں تھا۔ اس میں کسی پروجیکٹ کا نام نہیں تھا، بلکہ کچھ کوڈ ورڈز استعمال کیے گئے تھے۔ لال ڈبہ، بڑی مچھلی کی ڈیلیوری، پورٹ قاسم۔ میرے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ میں فائنانس کی طالبہ رہی تھی۔ مجھے اعداد و شمار اور کھاتوں کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ جیسے جیسے میں صفحات پلٹتی گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ یہ ڈائری سکندر کے ان کروڑوں روپوں کے کالے دھن کا کچا چٹا تھی جو وہ انڈرورلڈ اور غیر قانونی کاموں کے ذریعے کما رہا تھا۔ لیکن بات صرف پیسوں تک محدود نہیں تھی۔ میں نے ڈائری کا درمیانی حصہ کھولا
تو وہاں کچھ ایسی چیزیں لکھی تھیں جنہوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ایک صفحے پر سرخ روشنائی سے ایک تاریخ لکھی تھی، پچھلے سال کی وہی تاریخ جس کے ایک ہفتے بعد مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا۔ اس کے نیچے لکھا تھا، شہزاد کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا گیا، کامران نے ڈیل پکی کر لی ہے، پولیس کی فائل بند، 50 لاکھ تھانے میں دے دیے گئے، کوئی ثبوت نہیں بچا۔ شہزاد؟ میرا دماغ تیزی سے گھوما۔ شہزاد کمپنی کا پرانا سپلائر تھا جس کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ کسی کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے، لیکن یہ ڈائری چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک منظم قتل تھا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ میرے ماتھے پر سردیوں کی اس شام میں بھی پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں نے ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹا، پھر اگلا اور پھر اگلا۔ ہر صفحہ ایک نئے بھیانک جرم کی داستان سنا رہا تھا۔ بلیک میلنگ، غیر قانونی ہتھیاروں کی سپلائی، سیاستدانوں کو رشوت اور نہ جانے کیا کیا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے اتنی جلدی اور اتنی بے دردی سے قربانی کا بکرا کیوں بنایا گیا تھا۔ میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں تھی اور میری نظر کچھ ایسی ٹرانزیکشنز پر پڑ گئی تھی جو ان کے اس کالے دھندے کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے اس سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دیا کہ میں کوئی سوال اٹھاتی۔ یہ ڈائری محض ایک ڈائری نہیں تھی، یہ سکندر اور اس کے حواریوں کے گلے کا وہ پھندا تھا جو انہیں سیدھا تختہ دار تک لے جا سکتا تھا۔ میرے اندر کا خوف اچانک ایک عجیب سے سنسنی خیز ولولے میں بدلنے لگا۔ جن لوگوں نے مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا، آج ان کی موت کا پروانہ میرے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے ڈائری کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ بے بسی کے آنسو نہیں تھے، یہ 1 سال کی اس اذیت کے آنسو تھے جس کا حساب لینے کا وقت اب آ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ ڈائری میرے پاس ہونا میری جان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اگر سکندر کو بھنک بھی پڑ گئی کہ یہ ڈائری میرے پاس ہے تو وہ مجھے اور میرے خاندان کو زندہ جلا دے گا، لیکن میں نے بھی ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے میری بربادی کا جشن منایا تھا، اب ان کی باری ہی شروعات ہونے والی تھی۔ کمرے میں چھایا ہوا اندھیرا اب مجھے ڈرا نہیں رہا تھا بلکہ مجھے ایک نیا راستہ دکھا رہا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحات پر ایک ایسا تہلکہ خیز راز چھپا تھا جسے پڑھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک ایسا راز جس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ اب جنگ صرف میرے انتقام کی نہیں بلکہ بقا کی ہے۔ میں نے گہری سانس لی، ڈائری کو دوبارہ بیگ میں چھپایا اور کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے خود سے ایک وعدہ کیا، سکندر تمہارا کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ اس کالی ڈائری کے وہ پراسرار اور خوفناک صفحات جیسے میری روح کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میرے کمرے میں پھیلا ہوا اندھیرا اب مجھے اپنے اندر نگلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹا، جہاں سرخ روشنائی سے لکھی گئی عبارتیں کسی بھیانک خواب کی طرح میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ محض کوئی عام حساب کتاب نہیں تھا بلکہ ایک ایسی تاریک دنیا کا نقشہ تھا جس کے بارے میں سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال جب میں نے ایک 35 لاکھ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن پر اعتراض کیا تھا جسے کمپنی کے کھاتوں میں مشینری کی مرمت کے نام پر دکھایا گیا تھا، تو اس کے ٹھیک 3 دن بعد مجھے کرپشن کے جھوٹے الزام میں ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ آج اس ڈائری کے صفحہ نمبر 42 پر اسی تاریخ اور اسی رقم کے آگے واضح الفاظ میں لکھا تھا، کسٹم افسر رشید کا منہ بند کر دیا گیا ہے، فورٹ قاسم سے لال ڈبے کی کھیپ بحفاظت نکل چکی ہے۔ وہ لال ڈبہ کیا تھا؟
اگلی ہی لائن میں درج اسلحے کے ماڈلز اور دبئی کے کسی انڈر ورلڈ ڈیلر کے نام نے میرے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ سکندر اور اس کے پارٹنرز کوئی عام بزنس مین نہیں تھے، وہ ایک بین الاقوامی اسمگلنگ مافیا کا حصہ تھے جو امپورٹ ایکسپورٹ کی آڑ میں ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ پیر سرد پڑنے لگے، میں نے ڈائری کو زور سے بند کیا اور بستر پر گر پڑی۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے سکندر کی وہ کہے جو اس نے مجھے نکالتے وقت لگائے تھے اب ایک وحشیانہ دھاڑ میں بدل کر میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہے ہوں۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں کس قدر خوفناک درندوں کے درمیان کام کرتی رہی تھی۔ شہزاد کے قتل کا اعتراف، سرکاری افسران کی خرید و فروخت اور بلیک میلنگ کے ان گنت ثبوت اس ڈائری کے ہر ورگ پر چیخ چیخ کر انصاف مانگ رہے تھے، لیکن اس وقت میں انصاف سے زیادہ اپنی اور اپنے خاندان کی بقا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر سکندر کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ اس کی موت کے پروانے جیسی یہ ڈائری میرے پاس ہے تو وہ مجھے میرے بوڑھے والدین سمیت زندہ جلا دیتا۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہیں جھپکی۔ ڈر اور خوف کی ایک سرد لہر میرے وجود میں دوڑ رہی تھی، لیکن اس ڈر کے ساتھ ساتھ انتقام کی ایک بے نام سی آگ بھی میرے سینے میں بھڑکنے لگی تھی۔ انہوں نے میری عزت، میرا کیریئر، میرا سکون چھینا تھا، اور اب قسمت نے ان کی شہرگ میرے ہاتھ میں دے دی تھی۔ صبح کے اذان کی آواز کے ساتھ ہی میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ میں یہ ڈائری لے کر کسی مقامی پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ڈائری کے مطابق شہر کے کئی بڑے پولیس افسران سکندر کے پیرول پر تھے۔ مجھے کسی ایسے ایماندار اور نڈر شخص کی تلاش تھی جو ان کی طاقت سے خوفزدہ نہ ہو۔ میں نے اپنے پرانے لیپ ٹاپ کو آن کیا اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے اعلیٰ افسران کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کی۔ کئی گھنٹوں کی تحقیق اور پرانے اخبارات کی خبریں کھنگالنے کے بعد میری نظر ایک نام پر ٹھہر گئی، ڈائریکٹر طارق محمود۔ یہ وہ افسر تھا جس نے حال ہی میں ایک بہت بڑے سیاسی مافیا کو بے نقاب کیا تھا اور جس کی ایمانداری کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ڈائری کے چند صفحات کی کاپیاں طارق محمود تک پہنچاؤں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے گھر والوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا تھا۔ اگلے 2 دن میں نے انتہائی رازداری سے کام کیا۔ میں نے اپنے والدین کو یہ کہہ کر اپنی خالہ کے گھر دوسرے شہر بھیج دیا کہ مجھے ایک انٹرویو کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے اور میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ گھر میں اب میں بالکل تنہا تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خطرناک جوا تھا اور میں جانتی تھی کہ اس کی ہار کی قیمت میری موت تھی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ موت اتنی جلدی میرے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ وہ جمعرات کی ایک تاریک اور طوفانی رات تھی۔ شہر پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اور تیز ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ایک پرانے ڈیسک ٹاپ سکینر سے ڈائری کے اہم صفحات سکین کر کے ایک انکرپٹڈ USB میں محفوظ کر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے جب اچانک میرا موبائل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ دوسری طرف ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ہیلو، میری آواز میرے اپنے کانوں کو اجنبی لگی۔ زویا، میری معصوم بھولی بھالی اور بے وقوف زویا۔ فون کے اسپیکر سے ابھرنے والی وہ زہریلی آواز سکندر کی تھی۔ میرا خون رگوں میں جمنے لگا، میری زبان تالو سے چپک گئی اور ہاتھ اس قدر کانپنے لگے کہ فون گرتے گرتے بچا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم 1 سال تک اس ڈائری کو چھپا کر کیسے زندہ رہ گئی۔
لیکن تم جانتی ہو زویا، میری چیزیں مجھ سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتی۔ سکندر کی آواز میں ایک وحشیانہ طنز تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم کس ڈائری کی بات کر رہے ہو۔ میں نے بمشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ سکندر نے گہرا اور خوفناک قہقہا لگایا جو سیدھا میری روح میں اتر گیا۔ جھوٹ مت بولو زویا، مجھے آج دبئی کی ایک اہم ڈیل کے لیے وہ ڈائری چاہیے تھی۔ جب وہ مجھے اپنے خفیہ سیف میں نہیں ملی تو میں نے پچھلے سال کی CCTV فوٹیج نکلوائی۔ کیمرے کی آنکھ نے وہ منظر محفوظ کر لیا تھا جب تم روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اور تم نے میری موت کی چابی اپنے اس سستے سے ہینڈ بیگ میں ڈالی تھی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی زویا، بہت بڑی۔ اب تم اس ڈائری کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، باہر جھانک کر دیکھو زویا، میرے آدمی تمہارے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ کال کٹ گئی۔ فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور اس کی بیٹری نکل کر دور جا گری۔ اسی لمحے پورے محلے کی بجلی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ گپ اندھیرا چھا گیا۔ باہر سڑک پر آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اچانک تیز ہو گئی اور پھر ایک بھاری جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے کے قریب تھی۔ موت بالکل میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے وہ USB اور کالی ڈائری اپنے سینے سے لگائی اور انہیں اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں چھپا لیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں گھر کے اندر رہی تو وہ مجھے چوہے کی طرح پکڑ لیں گے۔ مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے جوتوں کے بغیر ہی دبے پاؤں کچن کی طرف دوڑ لگائی، جس کا پچھلا دروازہ محلے کے ایک تنگ اور اندھیری گلی میں کھلتا تھا۔ تبھی مجھے اپنے گھر کے مین گیٹ کا تالا ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ دروازہ توڑ دو، وہ اندر ہی ہے۔ مجھے وہ ڈائری اور وہ لڑکی دونوں زندہ یا مردہ چاہیے۔ یہ آواز کامران کی تھی، جو سکندر کا سب سے ظالم پارٹنر تھا۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن میری آنکھوں میں اب موت کا خوف نہیں بلکہ زندہ رہنے کی ایک وحشیانہ تڑپ تھی۔ میں نے کچن کا پچھلا دروازہ کھولا اور باہر گلی کی کیچڑ میں چھلانگ لگا دی۔ بارش ہلکی ہلکی شروع ہو چکی تھی اور نومبر کی سرد ہوائیں نشتر کی طرح میرے جسم میں چبھ رہی تھی۔ میں نے ننگے پاؤں اس تنگ گلی میں بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے گھر کے اندر برتن ٹوٹنے اور سامان بکھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ مجھے محلے کی ان پیچیدہ گلیوں کا بخوبی اندازہ تھا، لیکن آج یہ گلیاں مجھے بھول بھلیا لگ رہی تھی۔ میں اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتی، گرتی اور سنبھلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے پاؤں پتھروں اور شیشوں کے ٹکڑوں سے زخمی ہو چکے تھے، ان سے خون رس کر گلی کے کیچڑ میں مل رہا تھا، لیکن درد کا احساس میرے خوف کے آگے بالکل دب چکا تھا۔ اچانک میرے پیچھے قدموں کی بھاری آوازیں گونجنے لگی۔ وہ پیچھے والی گلی سے نکلی ہے، پکڑو اسے۔ کسی گنڈے کی بھاری آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔ میرے پیچھے دو طاقتور ٹارچوں کی روشنیاں اندھیرے کو چیرتی ہوئی میری پیٹھ پر پڑی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی اور ایک موڑ مڑ کر محلے کی پرانی اور زیر تعمیر عمارتوں کی طرف بھاگنے لگی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی اور کیچڑ کی وجہ سے میرا توازن بار بار بگڑ رہا تھا۔ میں ہانپ رہی تھی، میری سانس کسی لوہار کی دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور پھیپھڑے پھٹنے کے قریب تھے۔ میں نے ایک زیر تعمیر مکان کی دیوار کے پیچھے پناہ لی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری تیز سانسوں کی آواز ان تک نہ پہنچ جائے۔ وہ گنڈے میرے بالکل قریب سے گزرے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے پستول تھے اور ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بچ کر نہیں جانی چاہیے، سکندر بھائی نے کہا ہے کہ اگر ڈائری نہ ملی تو ہم سب کو مار دے گا، ایک نے دوسرے سے کہا، اور وہ آگے بڑھ گئے۔
میں نے گہری سانس لی اور اس کے برعکس سمت میں بھاگنا شروع کر دیا جو محلے سے باہر نکلنے والی مین سڑک کی طرف جاتی تھی۔ میرا ارادہ مین سڑک پر پہنچ کر کسی بھی گاڑی کو روکنا یا پولیس پیٹرولنگ کی مدد لینا تھا، لیکن آج رات میری قسمت میرے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی میں مین سڑک پر پہنچی، وہ بالکل سنسان پڑی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس بند تھی اور دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں سڑک کے کنارے بھاگتی ہوئی ایک پرانے بس سٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک سڑک کی دوسری طرف سے ایک سیاہ رنگ کی ڈبل کیبن جیپ پوری رفتار سے میری طرف آئی اور اس کے تیز بریکوں کی جھنگار نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ جیپ نے مجھے آگے سے کاٹ کر میرا راستہ بلاک کر دیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جیپ کے دروازے کھلے اور ان میں سے 3 مسلح افراد باہر نکلے جنہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سامنے والے دروازے سے کامران باہر نکلا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا بھاری پستول سیدھا میرے ماتھے کے عین درمیان تان لیا۔ بہت دوڑ لیا تم نے زویا، اب کھیل ختم۔ لاؤ وہ ڈائری چپ چاپ میرے حوالے کرو اور سکون کی موت مرو۔ کامران کی آواز میں کوئی رحم نہیں تھا۔ میں نے بے بسی اور شدید مایوسی کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ڈائری پر ہاتھ رکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میری جدوجہد کا یہی انجام تھا۔ بارش میرے چہرے سے ہوتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور موت کا انتظار کرنے لگی۔ کامران نے پستول کا ٹریگر دبانے کے لیے اپنی انگلی کو حرکت دی، لیکن اس سے پہلے کہ گولی میرے دماغ کو چیرتی، رات کے اس بھیانک سناٹے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک گولی چلنے کی گونج نے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا۔ گولی چلنے کی وہ گرجدار آواز رات کے اس طوفانی سناٹے میں کسی ایٹم بم کے دھماکے کی طرح گونجی تھی، اور میرے بند پپوٹوں کے پیچھے چھایا ہوا موت کا گھوپ اندھیرا اچانک ایک عجیب سی سرخ روشنی میں بدل گیا۔ میں نے خوف اور دہشت کے مارے اپنی آنکھیں اس قدر سختی سے بند کر رکھی تھیں کہ میری پلکوں کے پٹھے دکھنے لگے تھے، اور میرے ذہن کے پردے پر بس اپنے بوڑھے والدین اور چھوٹی بہن کے معصوم چہرے ایک فلم کی طرح گھوم رہے تھے، جنہیں میں اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میرا دل پستیوں سے اتنی زور سے ٹکرا رہا تھا کہ مجھے اپنا پورا وجود کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب کئی طویل اور اذیت ناک سیکنڈز گزر جانے کے بعد بھی مجھے اپنے جسم میں کسی گرم دھات کے اترنے کا وہ جان لیوا درد محسوس نہیں ہوا جس کا میں انتظار کر رہی تھی، تو میں نے اپنے سینے میں رکی ہوئی سانس کو بمشکل بحال کرتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی۔ میرے سامنے کا منظر میری تمام تر توقعات اور خوف کے بالکل برعکس تھا۔ کامران جس نے چند لمحے پہلے اپنا بھاری اور چمکدار پستول عین میرے ماتھے پر تان رکھا تھا اور جس کی آنکھوں میں میری موت کا پروانہ لکھا تھا، اب سڑک کی گیلی اور کھردری تارکول پر اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا اور جانوروں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ سے جس میں اس نے وہ موت بانٹنے والا ہتھیار مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اب گرم خون کے فوارے ابل ابل کر باہر نکل رہے تھے اور نومبر کی اس سرد رات میں ہونے والی تیز بارش کے پانی میں شامل ہو کر سڑک پر ایک سرخ لکیر بنا رہے تھے۔ اس کا پستول اس کی گرفت سے چھوٹ کر دور سڑک پر ایک طرف پڑا تھا، اور وہ شدید درد اور تکلیف سے بلبلاتے ہوئے اپنے زخمی ہاتھوں کو دوسرے ہاتھ سے دبا کر خون روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا شل ہوتا ہوا دماغ اس اچانک بدلتی ہوئی صورتحال کو کچھ سمجھ پاتا، یا کامران کے باقی 2 گنڈے جو اس حیران کن بار پر ہکے بکے رہ گئے تھے اپنے اپنے ہتھیار نکال کر مجھ پر جوابی فائرنگ کرتے۔
رات کے اس گہرے بھیانک اندھیرے کو درجنوں گاڑیوں کی انتہائی تیز اور اچانک چکا چوند کر دینے والی ہیڈ لائٹس نے ایک جھٹکے سے چیر کر رکھ دیا۔ سرخ و نیلی رنگ کی گھومتی ہوئی بتیوں نے پورے علاقے اور ان زیر تعمیر عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور سائرن کی کان پھاڑ دینے والی آوازوں نے طوفان کی وحشت کو بھی دبا دیا تھا۔ یہ کوئی یہاں پولیس یا کسی مقامی سیکیورٹی ادارے کی گاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور ایلیٹ فورس کی بختر بند اور بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، جن کے دروازے ایک ساتھ کھلے اور ان میں سے درجنوں مسلح کمانڈوز نے بجلی کی تیزی سے اترتے ہی کامران اور اس کے ساتھیوں کو چاروں طرف سے اپنی آہنی گھیرے میں لے لیا۔ اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دو، ورنہ اگلی گولی سیدھے تمہارے دماغوں کے چتھڑے اڑا دے گی۔ ایک انتہائی گرجدار، روبدار اور پہاڑ جیسی مضبوط آواز فضا میں گونجی، جس نے بارش کے شور کو بھی مات دے دی تھی۔ یہ آواز اس شخص کی تھی جس کی ایمانداری، بہادری اور فرض شناسی کی قسمیں اس شہر کا ہر مظلوم کھاتا تھا۔ یہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر طارق محمود تھے۔ میں نے بے یقینی، حیرت اور ایک عجیب سے تحفظ کے احساس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، جو اپنی گاڑی سے پورے وقار اور رعب کے ساتھ اتر کر سیدھے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے مضبوط ہاتھوں میں وہ جدید سنائپر رائفل تھی جس سے انہوں نے انتہائی اور درشتی کے ساتھ اندھیرے میں بھی کامران کے ہاتھ پر گولی چلا کر عین اس وقت میری جان بچائی تھی جب موت مجھ سے محض 1 سیکنڈ کے فاصلے پر تھی۔ کامران اور اس کے گنڈے، جو چند منٹ پہلے تک خود کو موت کے فرشتے سمجھ رہے تھے، اب مکمل طور پر بے بس اور لاچار ہو چکے تھے، اور کمانڈوز نے انہیں زمین پر اوندھے منہ لٹا کر ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھیں اور ان کے چہروں کو کیچڑ میں دبا دیا تھا۔ طارق محمود نے اپنے بھاری قدموں کے ساتھ میرے بالکل قریب آ کر اپنے ایک ماتحت افسر کو اشارہ کیا، جس نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے ایک موٹا اور گرم کمبل اڑا دیا، کیونکہ میرا پورا جسم بارش میں بھیگ کر سردی اور خوف کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا اور میرے دانت بج رہے تھے۔ تم ایک انتہائی بہادر اور نڈر لڑکی ہو زویا۔ میں نے تمہاری وہ خفیہ ای میل اور وہ تمام سکین شدہ ثبوت دیکھے تھے جو تم نے مجھے انتہائی رازداری سے بھیجے تھے۔ ہم پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہارے گھر کے آس پاس تمام گلیوں میں پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، اور ہم تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن ہم اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے جب تک یہ درندے تم پر کھلم کھلا حملہ نہ کرتے، تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں اور قاتلانہ حملے کے جرم میں پکڑا جا سکے اور ان کے بچنے کا کوئی قانونی راستہ باقی نہ رہے۔ تم اب بالکل محفوظ ہو بیٹی، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طارق محمود کے ان شفیق اور ہمدردی سے بھرپور الفاظ نے میرے اندر کے اس خوفناک طوفان کو یکدم خاموش کر دیا، جو پچھلے 1 سال کی ذلتوں، محرومیوں اور تانوں کی وجہ سے میرے وجود کو اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کپکپاتے اور سرد پڑتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب کی زپ کھولی، اور وہاں سے وہ کالی ڈائری اور وہ انکرپٹڈ USB نکالی جسے میں نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا تھا، اور اسے طارق محمود کے مضبوط ہاتھوں میں تھما دیا۔ سر، اس منحوس ڈائری میں سکندر اور اس کے ظالم پارٹنرز کے ہر کالے کرتوت، ہر گھناؤنے جرم کا ثبوت موجود ہے۔ ان کے تمام چھپے ہوئے غیر قانونی ملکی اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس، اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ کے خفیہ روٹس، اور ان تمام کرپٹ سرکاری افسران کے نام اور عہدے جو ان کے پے رول پر بک چکے ہیں، یہ سب کچھ اس میں ان کے اپنے کوڈ ورڈز میں درج ہیں۔ یہ میری جان کی قیمت ہے سر، میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ طارق محمود نے اس کالی ڈائری کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما، اور اس کی تجربہ کار آنکھوں میں ایک انتہائی خطرناک
اور صفاق چمک ابھر آئی جو کسی بھی مجرم کے لیے موت کا پیغام تھی۔ یہ محض ایک ڈائری نہیں ہے زویا، یہ ان درندوں اور ان کی پوری کرپٹ سلطنت کی موت کا پروانہ ہے۔ آج کی رات اس شہر کی تاریخ کی سب سے لمبی اور سب سے بھیانک رات ہونے والی ہے، اور میں صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ان سب کو ان کی اوقات یاد دلا دوں گا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے انچارج کو اشارہ کیا اور مجھے انتہائی کڑی سیکیورٹی میں بحفاظت ان کے ایک بلٹ پروف گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور ایک لیڈی آفیسر کو میرے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس محفوظ گاڑی کے اندر نرم سیٹ پر بیٹھتے ہی میرے اندر کی ساری تھکن، سارا درد اور وہ اذیت جو میں نے ہر لمحہ سہی تھی، جیسے آنسوؤں کا ایک سیلاب بن کر میری آنکھوں سے بہہ نکلی۔ میں اپنے بوڑھے بیمار والدین کی بے بسی، اپنی چھوٹی بہن کی چھن جانے والی تعلیم اور اس ذلت ناک دن کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار مار کر روتی رہی، جس دن سکندر نے مجھے پورے دفتر کے سامنے چور قرار دے کر بے دردی سے نکال دیا تھا۔ میرے رونے کی آواز گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن آج میرے آنسو میری کمزوری اور میری ہار کی نشانی نہیں تھے، بلکہ یہ میری ایک شاندار اور تاریخی فتح کی گواہی دے رہے تھے۔ طارق محمود کی براہ راست سربراہی میں FIA کی اسپیشل ٹیم نے زخمی کامران سے سڑک پر ہی ابتدائی اور سخت ترین تفتیش کے بعد اسی رات ایک ایسا گرینڈ اور خفیہ آپریشن شروع کیا جس کی کوئی دوسری مثال اس شہر کی تاریخ کے کسی بھی باب میں نہیں ملتی تھی۔ وہ کالی ڈائری اب ایک ایسا طاقتور ایٹم بم بن چکی تھی جس نے سکندر کی اس پوری خونی سلطنت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا تھا، جسے اس نے سالوں کی حرام کمائی اور بے گناہوں کے خون سے سینچ کر کھڑا کیا تھا۔ رات کے ٹھیک 2 بج چکے تھے اور شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے میں واقع سکندر کی عالیشان اور قلعہ نما حویلی کے باہر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا جب FIA اور اینٹی نارکوٹکس فورس کی درجنوں بغیر سائرن والی گاڑیوں نے اچانک وہاں پہنچ کر بریک لگائی۔ مجھے بعد میں تفتیشی افسران کی طرف سے بتایا گیا کہ سکندر اس وقت اپنے پرتعیش ڈرائنگ روم میں اطمینان سے بیٹھا، مہنگی ترین غیر ملکی شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے اپنی ایک اور جیت کا جشن منانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے پورا اور اندھا یقین تھا کہ اس کا سب سے قابل بھروسہ اور ظالم ساتھی کامران اب تک میرا کام تمام کر کے مجھے زمین میں گاڑ چکا ہوگا اور وہ ڈائری حاصل کر کے واپس راستے میں ہوگا۔ وہ اپنے قیمتی فون پر ساحر سے خوشخبریوں میں مصروف تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ صبح کی پہلی فلائٹ سے کیسے انہیں دبئی نکلنا ہے اور وہاں جا کر نئی ڈیل فائنل کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی فتح کے نشے میں چور ہو کر وہ شراب کا گلاس اپنے ہونٹوں تک لے جاتا، اس کی حویلی کا بھاری لوہے اور لکڑی سے بنا ہوا عظیم الشان صدر دروازہ ایک انتہائی زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر کلابوں سے اکھڑ کر فرش پر گرا، جس سے پوری حویلی لرز اٹھی۔ سکندر کے مہنگے اور تربیت یافتہ پرائیویٹ گارڈز نے اپنی بندوقیں نکال کر مزاحمت کرنے کی بھونڈی کوشش کی، لیکن کمانڈوز کی بھاری اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس نفری کے سامنے ان کی ایک سیکنڈ بھی نہ چل سکی اور انہیں پلک جھپکتے میں گھٹنوں کے بل بٹھا کر غیر مسلح کر دیا گیا۔ سکندر اس اچانک ہونے والے دھماکے کی آواز سن کر ابھی اپنے چمڑے کے صوفے سے اٹھا ہی تھا کہ طارق محمود اپنے درجنوں کمانڈوز کے دستے کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو گئے۔ سکندر کے چہرے کا رنگ جو چند لمحے پہلے تک غرور سے تمتما رہا تھا اب موت کی سی سردی میں بدل چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپے اور شراب کا مہنگا گلاس چھوٹ کر اطالوی ماربل کے فرش پر گرا اور چناکے سے چکنا چور ہو گیا، بالکل اس کے غرور کی طرح۔ تم کون ہو اور میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں گھسنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟
میں شہر کا سب سے بااثر انسان ہوں، میں تم سب کی وردیاں اتروا دوں گا۔ سکندر نے اپنی روایتی رعونت اور تکبر سے چیختے ہوئے کہا، لیکن اس کی اونچی آواز میں چھپا ہوا موت کا خوف اور گھبراہٹ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ طارق محمود نے ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے وہ کالی ڈائری نکالی اور اسے سکندر کی پھٹی ہوئی آنکھوں کے بالکل سامنے لہرا دیا۔ تم کون تھے یہ بات اب ماضی کا ایک انتہائی غلیظ حصہ بن چکی ہے سکندر۔ تم اب محض ایک سزائے موت کے مجرم ہو، جس کے ہاتھ شہر کے بے گناہ اور معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہیں، اور جس نے کرپشن، اسمگلنگ اور غداری کی ایک پوری سلطنت کھڑی کی تھی۔ تیرا کھیل اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ طارق محمود کی گرجدار آواز کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح سکندر کے دماغ پر لگی۔ اس کالی ڈائری کو طارق محمود کے ہاتھ میں دیکھتے ہی سکندر کی ٹانگوں کی جان مکمل طور پر نکل گئی۔ وہ لڑکھڑایا اور بے بسی سے پیچھے اپنے صوفے پر دھڑام سے گرا۔ اسے اپنے حواس پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈائری جس کے لیے اس نے اپنے سب سے خطرناک اور خونخوار بندے بھیجے تھے، وہ اس وقت قانون کے رکھوالوں کے ہاتھ میں تھی، اور اس کا مطلب تھا اس کی یقینی موت۔ اسی رات شہر کے مختلف حصوں میں 25 سے زائد مقامات پر ایک ساتھ انتہائی خفیہ چھاپے مارے گئے۔ ساحر کو اس کے شہر سے باہر واقع پرائیویٹ فارم ہاؤس سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ کروڑوں روپے کی غیر ملکی کرنسی، سونے کی اینٹوں اور جعلی پاسپورٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسٹم اور پولیس کے وہ تمام کرپٹ افسران جو سکندر کے پیرول پر تھے اور اس کے کالے دھندے کو تحفظ فراہم کر رہے تھے، انہیں ان کے گھروں سے سوتے ہوئے اٹھا کر ہتھکڑیاں پہنا کر ذلت کے ساتھ نکالا گیا۔ صبح کا روشن سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی سکندر کی وہ پوری سلطنت، جس پر اسے فرعون جیسا غرور تھا، راہ کا ایک بدبودار ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کے اور اس کے فرنٹ مینوں کے نام پر موجود تمام ملکی اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹ فوری طور پر منجمد کر دیے گئے۔ اس کے تمام خفیہ گوداموں کو سیل کر دیا گیا تھا، اور اس کی تمام فیکٹریاں جو اس کے غیر قانونی دھندے کا اصل گڑھ تھیں، انہیں ریاست نے مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اگلی صبح شہر کے لوگ نیند سے جاگے تو ہر نیوز چینل پر، ہر اخبار اور سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ شہر کے سب سے بڑے اسمگلر اور کرپٹ مافیا کو بے نقاب کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سکندر ساحر اور کامران کی وہ ذلت آمیز تصویریں اور ویڈیوز ٹی وی سکرینز پر بار بار چل رہی تھی، جن میں وہ ہتھکڑیوں میں جکڑے، منہ پر کالے کپڑے ڈالے، سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کا سارا غرور، ان کا سارا تکبر اور ان کی ساری بدمعاشی خاک میں مل چکی تھی۔ وہ لوگ جو کل تک خود کو اس شہر کا خدا سمجھتے تھے اور غریبوں کی مجبوریوں کا تمسخر اڑاتے تھے، آج قانون کے سامنے بے بس اور لاچار مجرموں کی طرح کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میرا دل ان خبروں کو دیکھ کر ایک عجیب سے ابدی سکون اور طمانینت سے بھر گیا تھا۔ وہ درد، وہ ذلت اور وہ کرب جو میں نے ایک سال تک اپنے سینے میں ایک ناسور کی طرح دبائے رکھا تھا، آج اس کا بہترین اور مکمل مداوا ہو رہا تھا۔ میں نے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے والدین کو فون کیا اور انہیں روتے ہوئے ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ اب ہم بالکل محفوظ ہیں، اور جس ظالم درندے نے میری زندگی اور ہماری عزت تباہ کی تھی، وہ اب اپنے انتہائی بھیانک انجام تک پہنچ چکا ہے۔ میرے بوڑھے والد فون پر دھاڑے مار کر رو پڑے، اور انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی کہ میں نے ایک بیٹی ہو کر وہ بہادری دکھائی ہے جو بڑے بڑے مرد نہیں دکھا سکتے۔ مجھے اسی دوپہر کے وقت انتہائی سخت سیکیورٹی کے ساتھ FIA کے مین ہیڈ کوارٹرز بلایا گیا تاکہ میں مجسٹریٹ کے سامنے
اپنا رسمی اور حتمی بیان ریکارڈ کروا سکوں۔ جب میں طارق محمود کے دفتر کے اس بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو وہاں کا منظر میری زندگی کا سب سے زیادہ یادگار، سب سے زیادہ پرسکون اور راحت بخش منظر تھا۔ کمرے کے کونے میں سکندر، کامران اور ساحر بھاری ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ننگے فرش پر کتوں کی طرح بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ان کے قیمتی کپڑے پھٹے ہوئے اور مٹی میں لت پت تھے، اور ان کی آنکھوں میں وحشت اور موت کا خوف ناچ رہا تھا۔ کامران بھائی کے ہاتھ پر موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی جس سے ابھی بھی خون رس رہا تھا اور وہ درد سے مسلسل کراہ رہا تھا۔ جیسی میں پوری شان اور وقار کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی، ان تینوں کی تھکی ہوئی اور خوفزدہ نظریں سیدھی مجھ پر پڑی۔ ان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں اپنے وہم و گمان و خواب و خیال میں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس نہتی اور مجبور لڑکی کو انہوں نے اپنے دفتر سے دھکے دے کر نکالا تھا، جس کی عزت نفس کو انہوں نے سر عام اپنے گندے جوتوں تلے روندا تھا اور جسے وہ محض ایک معمولی سی کیڑے مکوڑے کی طرح مسل دینے کا ارادہ رکھتے تھے، وہی لڑکی ان کی اس قدر بھیانک اور عبرتناک تباہی کا واحد سبب بنے گی۔ سکندر کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر جو بے بسی، ذلت اور پچھتاوا تھا، وہ میری 1 سال کی مسلسل اذیت کا سب سے بڑا اور میٹھا انعام تھا۔ وہ شخص جو مجھ پر جانوروں کی طرح چیختا تھا، نے مجھے اپنے پرتعیش کیبن میں بلا کر جھوٹا اور چور ثابت کیا تھا، آج میرے سامنے فرش پر ایک بھکاری اور کیڑے کی طرح پڑا تھا۔ زویا، سکندر کی آواز اس قدر کانپ رہی تھی کہ وہ بمشکل اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے لفظ ادا کر پا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو زویا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ طاقت اور بے تحاشا پیسے کے نشے میں نے تمہاری شرافت کو تمہاری کمزوری سمجھ لیا۔ میں تمہارا سارا مالی نقصان 100 گنا کر کے پورا کر دوں گا۔ میں تمہیں تمہاری نوکری واپس اعلیٰ عہدے پر دے دوں گا۔ میں تمہیں اس کمپنی کا 50% حصے دار بنا دوں گا۔ بس تم مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان واپس لے لو۔ یہ ڈائری کسی طرح جھوٹی ثابت کر دو زویا، ورنہ میری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی، مجھے سیدھی پھانسی ہو جائے گی۔ مجھ پر رحم کرو زویا۔ سکندر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا میرے قدموں کی طرف رینگتا ہوا آیا اور میرے جوتوں کو چھونے اور چومنے کی کوشش کی۔ اس کے پیچھے ساحر بھی دھاڑے مار کر رونے لگا اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ خدا کے واسطے زویا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سوچو، وہ سڑک پر آ جائیں گے۔ ہم نے جو برا کیا اس کی ہمیں بہت کڑی سزا مل گئی ہے۔ اب ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، ہمیں بس جان کی امان دے دو، ہمیں معاف کر دو بیٹی۔ ساحر کی گریہ زاری منافقت پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں نے انتہائی حقارت سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور سکندر کے گندے ہاتھوں کو اپنے پیروں سے دور کیا اور ایک انتہائی سرد، مضبوط اور فاتحانہ نظروں سے ان تینوں کو گھور کر دیکھا۔ میرے اندر اب ان کا رتی برابر کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ آج میں وہ پرانی زویا نہیں تھی جو ان کے سامنے روتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی ان سے اپنی بے گناہی کی بھیک مانگتی تھی اور وہ کہکہے لگاتے تھے۔ آج میں ان کی موت اور زندگی کا فیصلہ کرنے والی ایک طاقتور ہستی تھی۔ تمہارے معصوم بچے، میں نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا، جس میں غصے اور انتقام کی ایک واضح اور کاٹ تاٹ چمک تھی جس نے ان کے جسموں میں جھرجھری پیدا کر دی۔ جب تم نے میرے بوڑھے باپ کے دل کی دوائیاں چھینی تھی، جب میری چھوٹی بہن کو فیس نہ ہونے کی وجہ سے کالج سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، جب میں نے بھوکے پیٹ راتیں گزاری تھی، اور جب رات کے اندھیرے میں تم نے میرے گھر کنڈے بھیج کر میری اور میرے خاندان کی جان لینے کی کوشش کی تھی، تب تمہیں میرے خاندان کا خیال کیوں نہیں آیا؟
جب تم نے ایک بے گناہ سپلائر شہزاد کو بے دردی سے سڑک پر ایکسیڈنٹ کا نام دے کر قتل کروایا تھا، تب تمہیں اس کی بیوہ اور یتیم بچوں کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ تم جیسے خونخوار درندے کسی قسم کی معافی کے لائق نہیں ہیں۔ تم اس معاشرے کا وہ ناسور ہو جسے جڑ سے کاٹ کر پھینکنا ہی اصل اور سچا انصاف ہے۔ میں نے سکندر کی خوفزدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ڈائیلاگ پوری طاقت سے بولا جس کے لیے میں نے 1 سال تک ایک ایک پل تڑپ اور اذیت برداشت کی تھی۔ تم نے مجھے اس لیے توڑا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے بکھر جاؤں۔ تم نے میری غریبی اور میری بے بسی کا سرعام مذاق اڑایا تھا، لیکن تم اپنی فرعونیت میں یہ بھول گئے سکندر کہ جب حق اور سچ کی دیوار بے دردی سے گرائی جاتی ہے تو اس کے جمع ہونے والے ملبے سے ظالم کی قبر تیار ہوتی ہے۔ تم نے میری بربادی کا شیشے کے کیبن میں کھڑے ہو کر جشن منایا تھا۔ آج میں تمہاری بربادی کا تماشا دیکھ رہی ہوں، اور یہ تماشا اب تمہاری سزائے موت کے پھندے تک جاری رہے گا۔ تم جیل کی کوٹری میں سڑو گے اور میں باہر کی کھلی فضا میں سانس لوں گی۔ میرے یہ پتھر جیسے بھاری الفاظ سن کر سکندر کا سر مکمل مایوسی اور شکست سے جھک گیا اور وہ ننگے فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اسے اب 100% یقین ہو چکا تھا کہ اس کے بچنے کا زمین یا آسمان میں کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ طارق محمود نے اپنے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے افسروں کو اشارہ کیا اور وہ ان تینوں کو ان کے کالروں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر جیل کی کوٹریوں کی طرف لے گئے۔ ان کے گڑ گڑانے کی چیخیں اور ان کے رونے کی ذلت آمیز آوازیں آہستہ آہستہ راہداریوں میں مدھم ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ میں نے ایک لمبی اور انتہائی گہری سانس لی، جیسے میرے سینے پر رکھا کوئی بہت بھاری پہاڑ ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہو۔ میری اعصاب شکن جنگ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اکیلے اپنے رب کے فضل اور سچائی کی طاقت سے اس مافیا کو شکست دی تھی جس کے نام سے بڑے بڑے سیاستدان اور بیوروکریٹ کانپتے تھے۔ اس تاریخی واقعے کے چند مہینوں بعد انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تمام ٹھوس شواہد اور اس کالی ڈائری کی روشنی میں سکندر اور کامران کو شہزاد کے قتل اور ریاست سے غداری کے جرم میں 2 بار سزائے موت سنائی، جبکہ ساحر کو تمام عمر قید کی سزا ملی جس میں اسے تاحیات جیل کی چکی پیسنے دی۔ ان کی وہ تمام جائیدادیں جن پر انہیں بے تحاشا فخر تھا وہ بحق سرکار ضبط کر لی گئی اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے اس ملک کی تاریخ کے سیاہ اور انتہائی ذلت آمیز اوراق میں دفن ہو کر رہ گیا۔ دوسری طرف میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا اور نہایت روشن باب شروع کیا۔ میری ایمانداری اور بہادری کے چرچے پورے شہر میں تھے، جس کی وجہ سے مجھے اس شہر کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں براہ راست فائنانس مینیجر کی نوکری ڈبل تنخواہ پر مل گئی تھی۔ میرا خاندان اب خوشحال تھا۔ میری بہن دوبارہ کالج جانے لگی تھی، میرے باپ کی دوائیاں وقت پر آ رہی تھی اور میرے والدین کا سر معاشرے میں فخر سے بلند تھا۔ میں نے اسے 1 سال کی اذیت سے یہ سیکھ لیا تھا کہ حالات کتنی مشکل کیوں نہ ہو، اندھیرا کتنا ہی گہرا اور بھیانک کیوں نہ ہو، اور ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر انسان سچائی کے راستے پر ثابت قدم رہے اور ہار ماننے سے یکسر انکار کر دے تو اللہ ظالموں کو ان کے عبرتناک انجام تک ضرور پہنچاتا ہے اور مظلوم کی داد رسی کرتا ہے۔ وہ کالی ڈائری اب تفتیشی اداروں کے مال خانے میں پڑی راکھ ہو چکی تھی، لیکن اس نے مجھے زندگی کا وہ سنہرا سبق سکھا دیا تھا جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی، کہ ظلم کا پہاڑ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، سچائی کی خاموش چنگاری اس کے پورے وجود کو بھسم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور حق ہمیشہ باطل پر فتح پاتا ہے۔